हेलो एंड शलोम। मसीह यीशु के जलाली बरकत नाम में मैं आप सबको अस्सलाम बोलती हूँ और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ तहे दिल से। और मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी जो खुदा के कलाम को देख रहे हैं मेरे साथ मिलके और जो इसके बाद सुनेंगे और देखेंगे। तो अजीज़ों, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो लफ्ज़ है शागिर्द। शागिर्द का क्या मतलब है? शागिर्द का मतलब है सीखने वाला। जब हम यीशु के शागिर्दों की बात करें तो इसका मतलब है यीशु के पीछे चलने और सीखने वाले। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि शागिर्द सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए और पौलुस और सिलास वहाँ पे मौजूद थे खुदावंद के कलाम को सुनाने के लिए। और हम देखते हैं कि जब वो खुदावंद की कलाम की मनादी कर रहे थे तो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद लोग जो थे मसीह को कबूल कर रहे थे अपने निजात दहिंदा के तौर पर। तो रोमा में कलीसिया का आगाज़ होता है और वहाँ से लोग उनको मसीही कहना शुरू हुए और मसीह के वो शागिर्द कहलाए। पहले यहीं से लफ्ज़ मसीही जो है उसका इस्तेमाल किया गया। मसीह की पीछे चलने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले। तो अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि हमारा जीवन, मसीही जीवन कैसे होना चाहिए। तो अजीज़ों, आज की हमारा जो हवाला वो भी अमाल 11 बाब और उसकी 25 आयत है जो आप बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे और सबसे पहले मैं एक ऐसी लड़की की मिसाल देना चाहती हूँ जो मसव्वरी सीख रही थी, लेकिन 20 साल गुजरने के बावजूद वो एक अच्छी मुसव्वर ना बन पाई क्योंकि उसने दिल लगाकर मेहनत करके उसको ना सीखा। और आज हमारे मसीहों की भी बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं। हम कई सालों से मसीह को शायद जानते हैं लेकिन अभी तक हम मसीही सही तौर से बन नहीं पाए। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो मसीही जीवन गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं और मसीह होना भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी जो है उन्होंने कभी भी ये नहीं सीखा कि कैसे वो अपनी मसीह ज़िंदगी को गुजारें। आपको ये तो कहा जाता है कि आप मसीह ज़िंदगी गुजारें, लेकिन आपको शायद कभी किसी ने ये नहीं बताया कि वो कैसे गुजारी जाए। तो गौर से सुनिए और सीखें कि हमें मसीह क्यों और कैसे होना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे कि एक मसीही है कौन। जो मसीह के पीछे चलता है वो मसीही कहलाता है। अजीज़ों, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप एक मसीह घराने में या एक मसीह मुल्क में पैदा हुए हैं तो आप एक मसीही हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि मसीहत हमें विरासत में नहीं मिलती है, ये खून और गोश्त से नहीं मिलती है। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसकी वजह से जो है हम खुदा की बादशाही के वारिस हो सकें। आप चर्च जा सकते हैं, आप अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छे कुछ भी करने वाले हैं, लेकिन आप अभी तक मसीही नहीं हैं। आपके अंदर मसीह होने वाली खूबियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक आप मसीही नहीं हैं। अजीज़ों, अमेरिका, यूरोप, पूरे वेस्ट में हम देखते हैं कि लोग अपने आप को मसीह कहलाते हैं, लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगियों को खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक देखते हैं तो उनकी ज़िंदगियां बिल्कुल खुदा की तालीम के बरअक्स हैं और वो बिल्कुल भी मसीही नहीं हैं, क्योंकि वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पर्सनली तौर पर कबूल नहीं किया है और अगर वो आज मर जाते हैं तो वो कभी भी खुदा की बादशाही में के वारिस नहीं हो पाएंगे। मसीही वो है जिसकी ज़िंदगी में मसीह है और जिसने ये फ़ैसला कर लिया है मसीह के पीछे चलने का, अपनी ज़िंदगी उसे सौंपी है और अब जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हो जाए वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। सबसे पहले मसीह वो है जिसने ये फ़ैसला किया है कि वो खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे और ज़िंदा खुदा को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लेने का फ़ैसला किया है। और ये मसीहत में पहला कदम है। अजीज़ों, क्या आपने अपनी गुनाहों से तौबा की है और खुदा में अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? और क्या आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है? और यहाँ से मसीहत का आगाज़ होता है। अजीज़ों, बहुत से लोग मसीही जीवन गुजारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मसीही नहीं हैं। मसीही जीवन वो है जिसके अंदर मसीह रहता है। जब आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो रूह कुद्दस आपके अंदर आता है और वो आपकी छांट कांट शुरू कर देता है और वो आपको रद्दो बदल करता है और वो आपको ताकत देता है ताकि आप मसीही जीवन जी सकें। और कोई भी मसीही ज़िंदगी में जी नहीं सकता
جب تک وہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کر لیتا، اور کہ مسیح اور منہ سے یہ نہ کہے کہ مسیح میرے لیے قربان ہوا اور اس نے اپنا لہو بہایا ہے۔ پھر اپنے منہ سے اقرار کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی مسیح کو دیتا یا دیتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی ہونا ضروری ہے جو اس کے بعد آتی ہے، جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو اب وہ سب نئی ہو گئیں۔ سب سے زیادہ خدا سے پیار کریں گے اگر آپ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایک بلیور کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو میں خدا کو پہلا درجہ دے گا۔ تبدیلی آنے کی وجہ سے آپ خود غرض نہیں رہیں گے، آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کی بجائے خدا کو خوش کرنا شروع کریں گے، اپنے پڑوسی سے پیار کریں گے۔ اچھا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ مسیحی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر روح القدس پانے کے بعد روح کے پھل آپ میں نہیں آئے ہیں تو عزیزو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ مسیحی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ مسیحی پھلوں کا ہونا ضروری ہے، تبدیلی آنا ضروری ہے۔ آپ روح کے پھل کیا ہے؟ محبت ہے، اطمینان، خوشی وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا، ابھی تک بدلاؤ نہیں آیا اور آپ نے مسیح کے رشتہ میں ابھی تک قائم نہیں ہو رہے ہیں تو آپ مسیحی نہیں ہیں، سوری ٹو سے۔ جب مسیح کے پاس بہت ساری بھیڑ لگ جاتی تھی اور جب خداوند اس دھرتی کے اوپر تھے تو بھیڑ غولوں کی صورت میں لوگ آتے تھے، لیکن خداوند ایک ہی بات کرتے تھے کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور اپنی خودی کا انکار کرو۔ جب لوگ یہ سنتے تھے تو بہت زیادہ لوگ میجورٹی میں جو تھے وہ الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ایسے ہوتا تھا۔ تو عزیزو آپ مت سوچیں کہ مسیح زندگی اتنی آسان ہے، آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں تو خداوند ہمیں تقویت دیتے ہیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے، اور بہت سے لوگ جو ہے منادی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جو ایک خدا کا بہت بڑا حکم ہے اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ مسیحی ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ اور عزیزو، کیا آپ خدا سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ مسیحی ہیں؟ اگر نہیں تو آج آپ کے پاس وقت ہے کہ دوبارہ سے اپنی زندگی خداوند کو دیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ مسیحی جیون کیسے ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرا سوال ہے عزیزو۔ بائبل مقدس میں بتاتی ہے جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی شادی روحانی صورت میں، روحانی سینس میں خداوند یسوع مسیح سے ہوتی ہے اور وہ آپ کا دلہا ہوتا ہے۔ آپ ایک کلیسیا کی صورت میں آپ دلہن ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسیح میں بڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اور عزیزو، آپ جب مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ایک دم وہ جوان نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسے بچہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کو سیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک جوان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکا جو اب جوان ہے اب وہ پھر بچوں والی حرکتیں شروع کرے تو عزیزو پھر سوچنے کی بات ہے، کچھ تو پرابلم ہے اس کی نشوونما میں، ہو سکتا ہے اس کی نشوونما رک گئی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم مسیحوں کی زندگی ہے، ہم ہو سکتا ہے 20 سال سے 30 سال سے 50 سال سے خداوند کے گھر میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسیح کہلا رہے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی وہاں رکی ہوئی ہے، ہماری زندگی میں روح کے پھل نہیں ہیں، ہماری زندگی آگے بڑھ نہیں رہی ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دعا کرنے کے لیے کہتا ہے تو آپ معذرت کر دیتے ہو، آپ خدا کے کلام کو باقاعدگی سے نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسیح ہیں، تو عزیزو آپ مسیح نہیں ہیں۔ مسیح زندگی بڑھنے کا نام ہے، اور جو بچے سے بالغ اور پھر میچور ہوتی ہے اور اس طرح علم و معرفت میں آگے بڑھتی ہے۔ اور عزیزو، ہمیں دعا میں وقت گزارنا چاہیے۔ خداوند کے شاگردوں نے بھی یسوع سے کہا کہ استاد ہمیں دعا کرنا سکھائیے، اپنے لیے ایک خاص جگہ کا انتظام کریں اور مقرر کریں اور روز دعا کریں، خداوند کے کلام کو پڑھیں اور بلا ناگہ پڑھیں، اور جینیسس پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پڑھیں، نہ کہ جب جہاں سے دل کیا وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور خدا کے کلام کو عارضی طور پر مت پڑھیں، اور باہر کی شخصیت کے لیے تو آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر کی شخصیت کا کیا، جس میں آپ کی جان، آپ کی روح اور آپ کی یادداشت آتی ہے، اندرونی شخصیت کیا؟
کیا آپ نے اپنے باہر کی زندگی کے لیے تو بہت محنت کر کے اس کو تو تباہ کر لیا، لیکن آپ نے اپنی روحانی زندگی کو بھی تباہ کر لیا عزیزو، کیونکہ اس کے لیے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو آپ کے پاس روح کی خوراک کون سی ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھیں، آپ خدا کے کلام کو دل سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں، امید رکھیں، کیونکہ خدا سے آپ باتیں کرتے ہیں۔ جب خدا کے کلام کو کھولیں، امید رکھیں کہ وہ آپ کے لیے خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ روح القدس کی مدد سے یہ کلام لکھا گیا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر خدا کا کلام پڑھنے اور سمجھنے میں آپ کو مشکل آ رہی ہے تو گھٹنوں کے بل آ جائیے اور خدا سے دعا کریں، وہ اپنے روح القدس کو بھیجے گا جو آپ کو سمجھ دے گا۔ اور اس طرح آپ جب خدا کے کلام کو پڑھیں گے روزانہ اور دعا کریں گے تو آپ کی ایک عادت بن جائے گی، اور خدا کا پاک روح آپ کے دل و دماغ کو جو ہے وہ بدلے گا، آپ کی زندگیوں کو بدلے گا، آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی۔ اگر اس کی اور پھر آپ عادت ڈال لیتے ہیں تو وہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے عزیزو، تو ایسا کرنا ضروری ہے۔ مسیحی زندگی مشکلوں کی زندگی ہے، یہ آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں عزیزو۔ یہ ایک سکڑا راستہ ہے جس پر ہمیں چل کر جانا ہے، لیکن ہم یسوع کے مسیح سپاہی ہیں، سولجرز ہیں مسیح کے، اس لیے ہمیں مشکلوں سے نہیں گھبرانا ہے عزیزو۔ اور ایک مسیح کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیح کے گواہ ہونا ہے۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنے سے ہم مسیح کو ظاہر کریں عزیزو۔ ہمیں ایک معاشرے میں نمک بننا ہے، روشنی بننا ہے اور حلیمی کے ساتھ رہنا ہے عزیزو۔ میں یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کون سے چرچ جاتے ہیں یا کون سی کلیسیا کے ممبر ہیں، لیکن میں یہ ضرور بولتی ہوں کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو آج موقع ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر خداوند کو قبول کریں اور آپ میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اے خداوند یسوع مسیح، میں اپنا جیون تجھے دیتا یا دیتی ہوں۔ یسوع میری زندگی میں آئے، میرے گناہوں کو معاف کریں، اور میں آپ کے پیچھے چلنا چاہتی یا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی یا چاہتا ہوں، میں اپنے اور اپنے خاندان کی زندگی میں بدلاؤ چاہتی یا چاہتا ہوں، اور میں یسوع کا سچا گواہ بننا چاہتا ہوں اور اس کی خوشی کو ریسیو کرنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ اگر آپ نے یہ کہا ہے تو دعا کو میرے ساتھ مل کر کیا ہے تو آج ہی خداوند آپ کی زندگیوں میں آ چکا ہے، اور اب آپ نے خدا کے کلام کو پڑھنا ہے اور خداوند سے روح القدس کو مانگنا ہے، پانی کا بپتسمہ لینا ہے، اور پھر اس طرح خداوند میں آگے بڑھنا ہے عزیزو۔ تو بہت سے مسیح ایسے بھی ہیں ہمیں ملتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسیح ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ابھی تک جو ہے روحانی پھل نہیں آئے، اور وہ فوراً جو ہے وہ قہر سے بھر جاتے ہیں، غصے سے بھر جاتے ہیں، اور ان کے اندر بہت بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر ایگو کو بالکل بھی ختم نہیں کرتے ہیں عزیزو، وہ ہمیشہ اپنی میں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آج آپ بھی اپنا دوبارہ سے دل خداوند کو دے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیشہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آج کا پیغام آپ سب کو اچھا لگا ہو تو اب پہلی بات تو میرے لیے دعا بھی، آپ بھی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر اس کلام کو شیئر کریں اور پھر تھمز اپ دیں، اور پھر آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس طرح جو ہے آپ میرے ساتھ ایونجلزم میں حصہ ڈالیں۔ اور عزیزو، ملتے ہیں خداوند کی پاک مرضی کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آپ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ May God bless you.